Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the unit number 1, The Savior of Mankind. इसकी हमने ट्रांसलेशन की थी प्रीवियस वीडियो में. आज हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. जितने भी आंसर क्वेश्चंस हैं इसके अंदर वो सॉल्व करेंगे और राइटिंग स्किल्स में जो पैराग्राफ दिया गया है वो लिखेंगे. ग्रामर है, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको समझेंगे. फिर सबसे लास्ट में पीस एंड टॉलरेंस के मौजू पर एक मालूमाती वजाहती मज़मून लिखने का कहा गया है, उसको भी हम इसी वीडियो में लिखेंगे. एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे और किसी भी चीज़ को हम स्किप नहीं करेंगे इंशाल्लाह. यहाँ से हमारी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो रही है. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मुतालिया और तनकीदी सोच. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालात के जवाब दें. सवाल नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ माइट द जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस. कि मक्का मुकरमा की जियोग्राफिकल जो डिस्क्रिप्शन है, जोग्राफियाई तफसील का बयान जो रीडर है, कारी है, उसकी तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत को किस तरह समझने में मदद दे सकता है. इसका आंसर है द डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का's ब्यूटी, मक्का मुकरमा की जोग्राफियाई तफसील, इट्स स्टारी स्काई के जो सितारों से सजा आसमान है, एंड वास्ट डेजर्ट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इसको बोलते हैं AWE इसका मतलब होता है खौफ. highlighting its central role as a historical and spiritual hub where Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam was born. कि उसकी खूबसूरती और सितारों से सजा आसमान और वसी रेगिस्तानों को बयान करके उसकी तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत को उजागर करती है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. मेकिंग इट कल्चरली सिग्निफिकेंस, उसकी सकाफ़ती और तारीख़ी जो अहमियत है उसको उजागर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द एम्फेसिस ऑन द अरब्स मेमोरी एंड एलिक्वेंस सुजेस्ट अबाउट देयर कल्चर बिफोर इस्लाम. अरबों की याददाश्त और फसाहत और बलागत जो थी, उनकी मेमोरी जो थी पर जोर देते हुए इस्लाम से कबल उनकी सकाफ़त के बारे में क्या तासुर मिलता है. इसका आंसर है द अरब्स वैल्यूड ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सेल्ड, यानी कि बेहतरीन इन पोइट्री, रिफ्लेक्टिंग आ कल्चर रिच इन स्टोरी टेलिंग, एलिक्वेंस एंड मेमोरी बिफोर इस्लाम. अरबों की याददाश्त और फसाहत पर जोर देने से ये ज़ाहिर होता है कि इस्लाम से पहले उनकी सकाफ़त कहानी सुनाने, फसाहत और याददाश्त में महारत रखती थी. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, क्या अहमियत है, ऑफ द एनेक्डोट अबाउट हमाद एंड कैलिफ वलीद बिन यजीद. हमाद और खलीफा वलीद बिन यजीद के बारे में वाक़या की क्या अहमियत है. इट एम्फसाइज, ये जोर देता है, द अरबों की लिटरेरी प्राउज़ and the depth of their poetic tradition, highlighting why Arabs was chosen for the final message of Islam. हमाद और खलीफा वलीद बिन यजीद का किस्सा अरबों की अदबी बुहारत और उनकी शेर कहने की जो शेरी रवायात की गहराई को उजागर करता है और इस बात को ज़ाहिर करता है कि अरबी ज़बान इस्लाम के आखिरी पैगंबर के लिए क्यों चूज़ की गई, क्यों मुंतखब की गई. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट पैरेलल्स कैन यू ड्रा बिटवीन द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन डिस्क्राइब्ड here and other historical
periods of declined renewal. یہاں بیان کردہ تہذیب کی حالت میں کس طرح کے زوال اور رینیول کیا تجدید اور تاریخی ادوار کے درمیان مماثلتیں پائی جا سکتی ہیں. اس کا آنسر ہے سملر، ایک جیسی، ٹو ادر، دوسری سویلائزیشنز، تہذیبوں سے، ڈیٹ فیسڈ ڈکلائن بیفور پیریڈ آف رینیول. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر دا رینیسانس، نشاط ثانیہ، اور دا فال آف دا رومن امپائر. دس پیریڈ آف chaos before رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم mission reflects the need for a transformative change. جیسے دیگر تہذیبوں میں زوال کے بعد عروج آتا ہے، اسی طرح جیسے رومن سلطنت کا زوال اور عروج، اسی طرح سے یہ دور بھی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مشن سے پہلے کیا تھا؟ زوال کا شکار تھا، جو ایک تبدیلی کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے کہ ٹرانسفارمیٹیو چینج آئے، تبدیلی کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے. کویسچن نمبر 5 ہے what challenges did the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم face in proclaiming the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, توحید and the unity of mankind. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توحید اور انسانوں کی وحدت کا اعلان کرنے میں کیا مشکلات، کون سے چیلنجز انہوں نے فیس کیے، کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کا آنسر ہے دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فیسڈ اپوزیشن کے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا فرام دا پیگن عربس، مشرک جو عرب تھے، کافر جو عرب تھے، ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. who were، جو تھے threatened by his message and pressured him to renounce it. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مشرک عربوں کی مخالفت کا سامنا تھا، جو ان کے پیغام سے خوف زدہ تھے اور ان پر اسے چھوڑنے کا دباؤ ڈال رہے تھے کہ کسی طرح سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیمات ہیں، اس کو دبایا جا سکے، دباؤ ڈال کے ختم کیا جا سکے. سوال نمبر 6 ہے In what ways did the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں شعبوں میں اسپرچول، روحانی، ورڈلی، دنیاوی، انسانوں کو کس طرح اعلیٰ بلند ترین مقام تک پہنچایا؟ اس کا آنسر ہے تھرو دس ٹیچنگ، اپنی تعلیمات کے ذریعے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ٹرانسفارمڈ انڈیویژلز اینڈ سوسائٹی establishing spiritual guidance and ethical principles that impact both the personal and social lives of people. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے افراد اور معاشرے کو تبدیل کیا، روحانی رہنمائی اور اخلاقی اصولوں کا قیام کیا، جس سے لوگوں کی ذاتی اور سماجی زندگی پر اثر پڑا. 7th کویسچن ہے How does the final Quranic verse، یہ قرآن کی سورہ ہے 33 اور ورس ہے اس کی 45 to 46، encapsulate the role and mission of the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. قرآن کی آخری آیت جو ہے وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے کردار اور مشن کو کس طرح اجاگر کرتی ہے. دا ورس سمرائز، جو قرآن کی آیت ہے وہ سمرائز کرتی ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، کردار تھا، رول ایز اے وٹنس، بیریئر آف گڈ نیوز، وارنر اینڈ گائیڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ہائی لائٹنگ ہز کمپریہنسو مشن، کہ مشن کو مختصر بیان کرتی ہے جس میں وہ گواہ، خوشخبری سنانے والے، دینے والے، ڈرانے والے، ایمان کی روشنی میں لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کی طرف رہنمائی کرنے والے بتائے گئے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ہی ترجمہ ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے، ہاؤ ڈز دا آتھر ویو دا پری اسلامک عربس رائٹ ڈاؤن دا ایگزامپلز اینڈ دا ایویڈنس سپورٹنگ یور انفیرنس؟ مصنف جو ہے اسلام سے قبل کے عربوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ نے جو اپنا جواب لکھنا ہے اس کے سپورٹ کے لیے کچھ مثالیں اور شواہد بھی لکھنے ہیں۔ دا آتھر ویوز، مصنف کا جو ویو ہے، پری اسلامک عربs ایز اے پیپل ود ریمارکیبل ایلیکوینس اینڈ میموری ایز demonstrated by their poetry and literary tradition۔ مصنف اسلام سے پہلے کے عربوں کو ایک ایسی قوم سمجھتے ہیں جن میں فصاحت اور یادداشت کی حیرت انگیز صلاحیت تھی، جیسا کہ ان کی شاعری اور ادبی روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا، ہم نے کیا کرنا ہے، پیراگراف نمبر 5 جو ہے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور کرنا کیا ہے، واٹ از دا مین آئیڈیا آف دس پیراگراف، اس پیراگراف کا جو مین آئیڈیا ہے وہ لکھنا ہے، اور واٹ ڈیٹیل سپورٹ دس آئیڈیا، اور اس آئیڈیا کو جو ڈیٹیل سپورٹ کر رہی ہیں وہ بتانی ہے۔ اس کا آنسر ہے، دا مین آئیڈیا از دیٹ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was driven by compassion for humanity and the desire to eliminate wrong beliefs and کہ مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے متاثر تھے۔ وہ غلط عقائد and injustice marking the moment he received the divine message of prophethood، کہ غلط عقائد اور ظلم کو ختم کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں نبوت کا الہامی پیغام ملا، اللہ کی طرف سے نبوت سے نوازا گیا۔ اور سپورٹنگ ڈیٹیل اس کی یہ ہے، ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہرٹس واز اوور فلوئنگ، کہ ان کا جو دل تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انسانیت کی گہری ہمدردی ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی، کہ ان کا دل لبریز تھا گہری ہمدردی سے۔ دس ایمفیسائز رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ڈیپ گہری ایمپتھی، ہمدردی اینڈ کنسرن فار ہیومن ویلفیئر، کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے گہری ہمدردی اور فکر مندی کو اجاگر کرتا ہے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دل میں غلط عقائد اور سوشل ایولز جو سماجی برائیاں تھیں، cruelty and injustice، this reflects his mission to bring about moral and social reform، کہ سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی ایک شدید خواہش تھی، اور آپ خاتم النبیین کے اخلاقی اور سماجی اصلاح کے مشن کو ظاہر کرتا ہے۔ The moment had arrived، اب وہ لمحہ آ چکا تھا، when he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was to be bestowed، ہوتا ہے عطا کرنا، ود نبوت کے، اب وہ لمحہ آ چکا تھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ This indicates that رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was ready to begin his prophethood, marking the beginning of the mission to guide humanity،
کہ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا آغاز کرنے کے لیے تیار تھے، اور یہی آپ کی انسانیت کی رہنمائی کے مشن کا آغاز تھا۔ سی پوائنٹ ہے ہمارا، نیکسٹ سی کویسچن ہے رائٹ این آبجیکٹیو سمری۔ ہم نے ایک مروزی متن کا یعنی کہ مروزی خلاصہ ایک لکھنا ہے آف دا ٹیکسٹ۔ اسٹارٹ ود دا سینٹرل مین آئیڈیا، اس کو شروع کرنا ہے اس کے مرکزی خیال سے، اینڈ انکلوڈ کی سپورٹنگ ڈیٹیل، اور جو کی سپورٹنگ ڈیٹیل ہے وہ بھی اس میں شامل ہم کریں گے۔ انشور دا سمری از consistent focused on the main points، یقینی بنائیں کہ خلاصہ مختصر اور مرکزی نکات پر مرکوز ہے۔ اس کا آنسر ہے the text discuss the life and mission of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ متن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور مشن پر ہائی لائٹنگ روشنی ڈالتا ہے۔ ہز برتھ ان مکہ، کہ جس میں مکہ مکرمہ ان کی پیدائش، اینڈ کلچرل اینڈ پوئٹک ہیریٹیج آف دا عربس اینڈ دا پیریڈ آف سوشل، کہ یہ جو پیریڈ ہے کہ عربوں کے ثقافتی اور شاعرانہ ورثہ اور اسلام سے پہلے کے سماجی بحران کو اجاگر کرتا ہے۔ سوشل ٹرموئل بیفور اسلام، آفٹر دا ایج آف 38 ایئر کی ایج میں، یعنی کہ 38 سال کی عمر میں، ہی بیگن اسپینڈنگ ٹائم، انہوں نے اپنا ٹائم گزارنا شروع کیا، ان سولیٹیوڈ، تنہائی میں، اینڈ ریفلیکشن، culminating in his receiving the divine message of prophethood from Hazrat Jibreel علیہ السلام in the cave of Hira۔ یعنی کہ 38 سال کی عمر میں انہوں نے تنہائی اور تفکر میں وقت گزارنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں غار ہرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبوت کا الہی پیغام حاصل کیا۔ ہز مشن واز ٹو، ان کا مشن تھا، پروکلیم دا ونس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ برنگ اباؤٹ مورل اینڈ سوشل ریفارم، کہ ان کا یہ مشن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا اور اخلاقی اور سماجی اصلاحات کا لانا۔ Despite facing opposition from the pagan Arabs، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوجود اس کے کہ انہوں نے سامنا کیا عربوں کی، مشرک جو عرب تھے ان کی مخالفت کا، remain resolute in his commitment to his cause، asserting that he would not abandon his mission۔ یعنی کہ عربوں کی پختہ مخالفت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن پر قائم رہے۔ His efforts، ان کی کوششوں سے، lead to significant spiritual and worldly transformation، with him playing a key role in the Arab conquest۔ وہ اتنی مخالفت کے باوجود اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے گئے اور روحانی اور دنیاوی تبدیلیوں کا آغاز کیا، اور عرب فتوحات میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اینڈ شیپنگ دا ایتھیکل پرنسپلز آف اسلام، اسلام کے اخلاقی اصولوں کو تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے۔ ہز لائف از سین ایز اے پرفیکٹ ماڈل، ان کی زندگی ایک مکمل یا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے، embodying the teaching of the Quran، and he is recognized as one of the most influential figure in history، اور انہیں تاریخ کی سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड। हमने डिक्शनरी को यूज़ करना है, ये हमारे वर्ड हैं, हमने देखना है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है और डिक्शनरी में इनके मीनिंग क्या लिखे हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से ये वर्ड जो है नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या कुछ और है। ये हमारा वर्ड है इमेजिनेशन, हम इसकी प्रोनाउंसिएशन इसका डिक्शनरी में इस तरह से लिखा होता है और मीनिंग इसके ये हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से ये नाउन है। इसी तरह से रिमार्केबल, ये इसके मीनिंग है, डिक्शनरी में ये ऐसे लिखा होता है, प्रोनाउंस ऐसे होता है, और ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है कंपोज्ड, ये भी एडजेक्टिव है। आगे है प्रिजर्वेशन, ये नाउन है, ये इनके मीनिंग हैं। इसके बाद है वर्ड पैटर्न के अल्फाज के जो नमूने होते हैं। इंग्लिश के अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से अल्फाज के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हमारा अगला पॉइंट है वर्ड चेंज। बेस वर्ड क्या है? एनालाइज। अब अगर इसको एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो ये इस चीज़ को जाहिर करेगा, और अगर नाउन यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एडवर्ब यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस आएगा। अगर हम वर्ब के तौर पर एनालाइज जो होता है तज्जिया करना किसी चीज़ का, तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को मेथोडोलॉजिकली उसको उसकी डिटेल देखना, मेथाडिकली यानी कि तरीक़ाकार से। अगर हम कहेंगे एनालिसिस तो वो प्रोसेस होगा किसी चीज़ को इस तरह से मुशाहिदा करना, एग्जामिनिंग करना, समथिंग इन डिटेल। अगर हम उसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ करेंगे एनालिटिकल, ये रिलेट करता है और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग, उसकी लॉजिकल रीजनिंग बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर उसको एनालिटिकली हम यूज़ करेंगे एडवर्ब के तौर पर, इन अ मैनर दैट यूज़ लॉजिकली रीजनिंग और एनालिसिस। उसके बाद है हमारे प्रीफिक्सेस। इनकी हमने डेफिनेशन याद करनी है कि वर्ड्स के शुरू में कुछ चेंज कर देने से, और प्रीफिक्सेस हैं इससे आगे, सफिक्सेस हैं कि साबके और लाहके किस तरह से बनते हैं, और इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये याद करें और इससे आगे देखते हैं। करने वाला काम इसमें ये है डेफिनेशंस के बाद कि फाइंड एनी 5 वर्ड्स, हमने कोई से 5 लफ्ज़ तलाश करने हैं विद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस, और उनको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ भी करना है। जैसे हमने वर्ड चूज़ किया है अनहैप्पीनेस। शी फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस आफ्टर हेयरिंग द सैड न्यूज़। आगे है रीडेबल। द बुक वॉज सो वेल रिटन दैट इट वॉज वेरी रीडेबल फॉर ऑल एजेस। मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड वर्ड है। There was a misunderstanding between the two colleagues regarding the project deadlines. आगे है careless. His careless attitude led to several mistakes in his work. आगे है creation. The artist's creation was displayed in the gallery for everyone to admire. इसके बाद हमारा डी पॉइंट है, हमने डिक्शनरी का यूज़ करते हुए जो हमारा वर्ड है एडवोकेट, उसको हमने फाइंड आउट करना है डिफरेंट वर्ड पैटर्न से और कंप्लीट करना है इस चार्ट को। जैसे बेस वर्ड क्या है? एडवोकेट है। नाउन फॉर्म में ये एडवोकेट ही यूज़ होगा और वर्ब फॉर्म में भी एडवोकेट। जब एडजेक्टिव फॉर्म में आएगा तो क्या होगा? एडवोकेटिव, और एडवर्ब फॉर्म में एडवोकेटिवली। इस तरह से इसको लिखेंगे। और अब इसका हमने राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच फॉर्म, सब के हमने सेंटेंस बनाने हैं जिस फॉर्म में ये एडवर्ब फॉर्म में एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन जिस तरह से यूज़ हुआ है। बेस वर्ड एडवोकेट। शी इज़ अ पैशनेट एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट एंड वर्क्स। ये बेस वर्ड के तौर पर हम इसका सेंटेंस बना रहे हैं। टायरलेसली टू इम्प्रूव एजुकेशन फॉर ऑल। और नाउन के तौर पर नाउन फॉर्म में एडवोकेट, ही बिकेम एन advocate for environmental protection after witnessing the effect of pollution firsthand.
اور ورب جب اس کو ورب کی فارم میں ہم یوز کریں گے تو اس کا کیا سینٹینس بنے گا؟ The senator continues to advocate for policies that support equal health care access for all citizens. Adjective form میں her advocate speech inspired many to take action against social injustice. آگے adverb form میں she spoke advocatively urging everyone to stand up for the rights of the oppressed. ارجنگ ہوتا ہے تاکید کرنا. یہاں سے ہماری گرامر کا پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے. پارٹس آف اسپیچ ہیں اس کے اندر. ناؤن ہے سب سے پہلے, اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے. ناؤن از اے ورڈ دیٹ نیمز اے پرسن. ناؤن جو ہے وہ کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے, اے پلیس جگہ کا, اے تھنگ چیز کا, اور این آئیڈیا اور کوئی خیال. اگزامپل اس کی کیا ہے؟ اگر پرسن کا یہ ہوتا ہے تو ٹیچر, ندیم, سائنسٹسٹ. پلیس جگہ کا اگر ہم کہتے ہیں سٹی, لائبریری, پیئرز. تھنگس اگر ہوتی ہیں تو بک, کار, ایپل. آئیڈیا اگر ہوتا ہے تو ہیپینس, فریڈم, لو. سینٹینسز اس کے یہ ہیں. دا ٹیچر ایکسپلین دا لیسن کلیئرلی. ٹیچر کیا ہے؟ ناؤن ہے. وی وزٹڈ دا لائبریری. لائبریری کیا ہے؟ ناؤن ہے. آفٹر اسکول. ہیپینس بھی ناؤن ہے. از امپورٹنٹ فار لائف. آگے ہے پروناؤن. پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ A pronoun is a word that take the place of a noun. جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال ہو. جیسے جب ہم کبھی کوئی ایسے لکھتے ہیں ٹیچر پہ, لائبریری پہ, تو ہم بار بار ٹیچر کا ورڈ ریپیٹ نہیں کرتے, اس کی جگہ جو چیز یوز کرتے ہیں وہ پروناؤن کہلاتا ہے. جیسے ہم ہی یوز کرتے ہیں, اگر شی یوز کرتے ہیں, اٹ یوز کرتے ہیں, وی, دے. اس طرح سے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے. پرسنل پروناؤن آئی, یو, ہی, شی, اٹ, وی, دے. اور آگے ہے پوسیسو پروناؤن مائن, یورز, ہیز, ہرز, ours, theirs. Reflexive pronoun myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. آگے ہے demonstrative pronoun this, that, these, those. Interrogative pronoun who, whom, whose, which, what. Relative pronoun who, whom, whose, which, that. سینٹینس اس کے یہ ہیں. سینٹینسز جو ہیں, شی از گوئنگ ٹو دا مارکیٹ. اب شی یوز ہوا ہے, ٹیچر یوز نہیں ہوا, سسٹر یوز نہیں ہوا. شی کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے جو کہ ناؤن کی جگہ پر یوز ہوا ہے. دس بک از مائن. مائن کیا ہے؟ پروناؤن ہے. ڈو یور ہوم ورک یور سیلف. یور سیلف کیا ہے کہ اپنا کام آپ کرو, یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے. آگے ہے ورب. ورب کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. A verb is a word. verb ایسا لفظ ہے that express an action جو کہ ظاہر کرتا ہے کسی کام کو, ایکشن کو, اور a state of being. اگزامپل اس کے یہ ہیں, جیسے ایکشن ورب رن, بھاگنا, جمپ, اچھلنا, رائٹ, لکھنا, سنگ, گانا, ایکسیٹرا. آگے ہے لنکنگ ورب ایم, از, آر, واز, ور, بی, بینگ, بین, ول, شیل. ہیلپنگ ورب میں ہیو, ہیز, ہیڈ, ڈو, ڈز, ڈڈ. سینٹینسز شی رنس. رن کیا ہے؟ ورب ہے. ایوری مارننگ. ہی از از کیا ہے؟ یہ لنکنگ ورب ہے. ہی از اے ٹیلنٹڈ ٹیچر. دے ہیو کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب ہے. فنشڈ دیئر ہوم ورک. آگے ہے ایڈجیکٹیو. آگے اس کی ڈیفینیشن ہے. این ایڈجیکٹیو از اے ورڈ دیٹ ڈسکرائب اور موڈیفائز اے ناؤن اور اے پروناؤن. آگے اس کی ایگزامپلز ہیں. کوالٹیٹیو ایڈجیکٹیوز ہیپی, بلو, ٹال, ڈیفیکلٹ. کوانٹیٹیو ایڈجیکٹیوز سم, مینی, فیو, سیورل. ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز دس, دیٹ, دیز, those. Possessive adjectives my, your, his, her, its, our, their. Sentences اس کے یہ بنیں گے. She wore a blue dress. They have many friends. This cake is delicious. آگے ہمارا ہے adverb. Adverb یہ ہے
An adverb is a word that modifies a verb जो कि verb में कोई तब्दीली लाए. An adjective or an other adverb. Adverbs usually explain how, when, where and to what extent. Example इसके ये हैं how, quickly, slowly, happily. When, now, then, soon, yesterday. Where, here, there, everywhere. To what extent, very, quite, almost, to. Sentences इसके ये हैं she recites beautifully. We will leave soon. He ran very quickly. आगे है preposition. Preposition की definition है a preposition is a word that shows the relationship. Preposition ऐसा word है जो कि show करता है ताल्लुकात को, relationship को between a noun, एक नाउन के दरमियान, और अ प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो चीज़ ताल्लुक को जाहिर करती है वो preposition कहलाती है. एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, और या कोई दूसरा वर्ड जो सेंटेंस के अंदर होता है. एग्जाम्पल इसकी ये है इन, ऑन, एट, बाय, विद, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, थ्रो, एक्सेट्रा. सेंटेंसेस इसके ये बनेंगे द कैट इज अंडर द टेबल. शी वॉक्ड थ्रू द पार्क. ही सेट अमंग हिज फ्रेंड्स. आगे है कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स, जो कि लफ्ज़ों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, फ्रेजेस को और क्लोजेस को. एग्जाम्पल्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड बट. जैसे हम दो सेंटेंसेस को एंड और बट के साथ जोड़ देते हैं, और, नॉर, फॉर, सो, येट. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे हम जंक्शन कहते हैं ना किसी चीज़ का जंक्शन, कि उसको वो जोड़ता है. बिकॉज, थ्रो, बिकॉज, आल्दो, सिंस, अनलेस, वाइल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इफ. कोरिलेटिव कंजंक्शंस ईदर और नीदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट, ओनली, बट, आल्सो. ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं पेपर में कि एक पैसेज के अंदर से इनको फाइंड आउट करना होता है कि इसके अंदर कंजंक्शन जो है वो कौन कौन सी पाई जा रही हैं, एडवर्ब कौन से हैं और वर्ब कौन से हैं. इनके प्रैक्टिकल बेस्ड होता है ये डेफिनेशन. तो चीज़ें प्रॉपर तौर पर याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है. ओनली, बट, आल्सो. सेंटेंसेस के ये हैं आई वांट टू गो टू द पार्टी बट. ये एक सेंटेंस है, बट के साथ इसको रिलेट किया गया है, जोड़ा गया है. आई हैव टू फिनिश माई होमवर्क, कि मैं पार्टी में तो जाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद ही जाऊँगा. आल्दो इट वॉज रनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक. वेंट यानी कि चला गया. आई विल ईट ईदर a mango or an apple. आगे है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है? मुदाखलत करना, किसी चीज़ में इंटरफेरेंस करना इंटरजेक्शन कहलाता है. एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज. सून आफ्टर द इंटरजेक्शन The sentence start with a capital letter जैसे wow, oh, ouch, hooray, ah, hi. Sentences wow, that was an amazing performance जैसे हम हैरानगी का इजहार करते हैं. Ouch, that hurts me. Alas, we have lost the match. लॉस्ट खो देना यानी कि हम मैच हार गए तो हम उस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं. अब हमने करना ये है आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंसेस के अंदर से नाउन को, वर्ब्स को और कंजंक्शंस को इन सेंटेंसेस के अंदर से फाइंड आउट करेंगे. इसको हम एक बार रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से इसमें नाउन हैं, वर्ब हैं, एडवर्ब हैं.
یہ ہم نے پورا کالم، یہ ناؤن، اس میں فاکس، ڈاگ، یہ سب ناؤن ہیں، یہ سب اس میں ورب یوز ہوئے ہیں اور یہ سب کنجکشنز یوز ہوئے ہیں، یہ لکھ دیے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رائٹ 5 سینٹینسز، ایسے 5 جملے لکھیں دیٹ انڈیکیٹ ایٹ لاسٹ 1 ناؤن، جس میں ایک ناؤن ہو، ایک ورب ہو، ایڈجیکٹیو ہو، ایڈورب ہو، پروناؤن ہو، پریپوزیشن ہو، کنجکشن ہو اور انٹرجیکشن ہو۔ تو یہ ہم نے سینٹینس بنائے ہیں۔ واو، واو کا یہ سینٹینس ہے دا ینگ گرل کوکلی رن اکراس دا اسٹریٹ، کہ ان سب کے اندر یہ سب چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، اسٹریٹ بیکاز شی نیڈیڈ ٹو کیچ دا بس۔ Oh no, the teacher explained the lesson patiently, but her student still seemed confused. آگے ہے hooray, the children played happily in the garden after school while their parents watched from the balcony. آگے ہے yikes, the dog barked loudly at the man who was standing in front of the door. I cannot believe the heavy rain started again just as we were leaving the house. نیکسٹ ہی پوائنٹ ہے چوز دا کریکٹ ایڈجیکٹیوز، ہم نے یوز کرنے ہیں۔ اشفاق احمد واز اے فیمس رائٹر، اس میں فیمس آئے گا، انفارمیٹیو آئے گا، اور اس کا صحیح آنسر یہ ہے، اس کا اے ہے اور اس کا بی ہے رسپانسیبل۔ نیکسٹ ہے ہمارا فل ان دا بلینکس ود دا کریکٹ پارٹ آف اسپیچ as indicated in the parentheses. parentheses کیا ہوتا ہے؟ کوسین، جیسے یہ اس کے اندر یہ پریپوزیشن دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں parentheses۔ جیسے the cat is hiding under آئے گا، اس میں did آئے گا، wow آئے گا، bright آئے گا، they آئے گا۔ نیکسٹ ہے ہمارا oral communication skills، زبانی یعنی کہ بات چیت۔ زبانی گفتگو میں ہم کوئی بھی ٹاپک بچوں کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو پریپیئر کریں اور زبانی اس پہ اپنے خیالات کا تبادلہ کریں۔ نیکسٹ ہے رائٹنگ سکلز، لکھنے کی مہارتیں۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ رائٹ اے ویل اسٹرکچرڈ پیراگراف آن ٹالرنس اینڈ ریلیجیس ہارمنی، کہ ہم نے رواداری اور مذہبی ہم آہنگی پر ایک اچھی ترتیب والا پیراگراف لکھنا ہے۔ پھر اس کے برین اسٹارمنگ آل دا پاسبل آئیڈیا اور پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کرنے ہیں دیٹ کم ٹو یور مائنڈ، جو بھی آپ کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں اس سے ریلیٹڈ جب اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ ٹالرنس کیا ہے اینڈ ریلیجیس ہارمنی کیا ہے، وہ ہم نے نوٹ کرنے ہیں، اور ایگزامپلس اس کی کچھ دی بھی ہوئی ہیں، ان سے بھی ہم ہیلپ لیں گے۔ یہ ہم نے پیسج لکھا ہے ٹالرنس اینڈ ریلیجیس ہارمنی آر اسینشیل فار اے پیسفل انکلوسیو سوسائٹی، رواداری اور مذہبی ہم آہنگی ایک پرامن اور جامع معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ بائی فوسٹرنگ میچول رسپیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ امنگ ڈفرینٹ فیتھس پیپل کین کو ایگزسٹ ود فیئر اور پریجسٹس۔ پریجڈس یعنی کہ بغیر کسی فیئر خوف کے اور پریجڈس تعصب کے، کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں، اپنے طور طریقوں کے مطابق جی سکیں۔ پروموٹ کرنا، بڑھانا ڈائیلاگ بات چیت کے ذریعے۔ اینڈ ایمپتھی ہیلپس اوورکم اگنورینس اینڈ انٹالرنس، وائل ایجوکیشن انکریجنگ رسپیکٹ فار diverse beliefs, embracing religious harmony, strengthens communities, fosters compassion and unites people in shared values. Ultimately, tolerance and religious harmony create a society where diversity is celebrated and peaceful coexistence thrives. یعنی کہ مختلف عقائد کے درمیان باہمی احترام اور سمجھ بوجھ کو فروغ دینا تاکہ لوگ بغیر خوف کے یا تعصب کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ بات چیت اور ہمدردی کو فروغ دینا جہالت اور عدم رواداری پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے، جبکہ جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، وہ کیا ہے؟ مختلف عقائد کا احترام سکھاتی ہے، مذہبی ہم آہنگی کو اپنانا، کمیونٹیوں کو مضبوط بنانا، ہمدردی کو فروغ دینا، لوگوں کو مشترکہ اقدار میں یکجا کرنا،
آخر کار رواداری اور مذہبی ہم آہنگی ایک ایسا معاشرہ تخلیق کرتی ہے جہاں تنوع کا جشن منایا جاتا ہے اور پرامن بقائے باہمی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب برین اسٹارم آل دا پاسبل آئیڈیاز اینڈ پوائنٹس دیٹ کم ٹو یور مائنڈ۔ اب ہم نے ایک پیسیج دیکھا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر اس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو کون کون سے پوائنٹس آتے ہیں یا کیا نکات آتے ہیں ٹالرنس کے اور ہارمنی کے ریلیٹڈ۔ جیسے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے باہمی۔ ٹالرنس جو ہے برداشت جو ہے اینڈ ریلیجیس ہارمنی فوسٹر پیسفل لیونگ ان اے ڈائیورس ورلڈ۔ رواداری اور مذہبی ہم آہنگی مختلف دنیا میں پرامن زندگی کو فروغ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے مائنڈ میں جو آتا ہے ایکسیپٹنس اینڈ رسپیکٹ، کسی کو قبول کرنا اور عزت دینا۔ پرموٹ میوچول انڈرسٹینڈنگ اینڈ رسپیکٹ فار ڈفرینٹ بلیفس، کہ مختلف عقائد کے لیے باہمی تفہیم اور عزت کو فروغ دیتی ہے۔ ایجوکیشن، تعلیم plays a key role in raising awareness and combating ignorance۔ تعلیم آگاہی بڑھانے اور جہالت کا مقابلہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انٹرفیتھ ڈائیلاگ، بین المذہبی مکالمہ، encourages cooperation and shared values such as compassion۔ ہمدردی جیسی مشترکہ اقدار کو فروغ دیتے ہوئے تعاون کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ریلیجیس فریڈم، مذہبی آزادی، انشورس دا رائٹ ٹو پریکٹس ونس فیتھ وداؤٹ ڈسکریمنیشن، کہ مذہبی آزادی ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کا حق دیتا ہے بغیر کسی امتیاز کے۔ اوور کمنگ اسٹیریوٹائپس، منفی تصورات کا خاتمہ، ہیلپس ریڈیوس، مدد کرتا ہے کم کرنے میں پریجڈس، تعصب کو، اینڈ پرموٹس اور بڑھاتا ہے انکلوسیوٹی، شمولیت کو فروغ دیتا ہے اور تعصب کو کم کرتا ہے۔ سوشل اسٹیبلٹی، کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹیل اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک گروتھ، سماجی استحکام، معاشرتی استحکام اور معاشی ترقی میں معاونت فراہم کرتی ہے۔ بینیفٹس آف ٹالرنس، رواداری کے فوائد، ریڈیوس وائلنس، تشدد کو کم کرتی ہے، اینڈ اسٹرینتھنس سوسائٹیل کوہیژن، ہم آہنگی فار اے پروسپیریس فیوچر، یعنی کہ تشدد کو کم کرتی ہے، معاشرتی ہم آہنگی کو مضبوط بناتی ہے، جس سے خوشحال مستقبل کی ضمانت ملتی ہے۔ کچھ اگزامپلس ہیں برین اسٹارمنگ آئیڈیاز کی، جیسے ٹریٹنگ ادر، دوسروں کے ساتھ ود کائنڈنس، اچھا سلوک کریں، دوسروں کو ٹریٹ کریں، کائنڈنس اینڈ فیئرنیس ہے، بلڈنگ سیلف اسٹیم ہے، امپورٹنس آف ایمپتھی ہے، ہمدردی کی جو اہمیت ہے، پازیٹیو ریلیشن شپس کی کیا اہمیت ہے، اگزامپلس ہیں رسپیکٹ کی ان ڈیلی لائف، بینیفٹس آف رسپیکٹ فار انڈیویژلس اینڈ سوسائٹی۔ آگے ہے آرگنائز دا آئیڈیاز انٹو اے لاجیکل اسٹرکچر، پھر ہم نے ان کو منظم کرنا ہے ایک لاجیکل اسٹرکچر میں۔ اس میں یہ آ جائے گا ہاؤ کین یو گروپ سملر آئیڈیاز ٹوگیدر فرام یور برین اسٹارمنگ لسٹ، یہ کچھ اس کی آگے یہ کچھ ایگزامپلس بھی ہیں، ان کو بھی ہم مین آئیڈیا اس میں بلڈنگ پازیٹیو ریلیشن شپ، سپورٹنگ ڈیٹیل، ٹریٹنگ ادرس، بلڈنگ سیلف اسٹیم، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سب کو کیا کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے۔ اور کرنے کا کام اس میں یہ ہے، جو ہمیں یہ سارا کچھ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اہم مختصر نکات بیان کریں اور اپنے خیالات کو آخری پیراگراف لکھنے کے لیے منظم کریں، کہ سمرائز کریں کی پوائنٹس کو اینڈ آرگنائز کریں یور تھاٹس کو فار رائٹنگ، لکھنے کے لیے فائنل پیراگراف۔ یہ ساری اوپر چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ اس پیراگراف میں کون کون سی چیزیں یا ہمارے مائنڈ میں کون کون سے خیالات آ سکتے ہیں۔ ٹو سمرائز کی پوائنٹس and organize thoughts for writing a final paragraph based on the given text. Key ideas to highlights: the transformation of man and society attribute to the deep faith of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam in
Allah, His love for humanity and the nobility of His character. The life of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wasallam reverse as a perfect model for humanity کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے. ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا، ان کا جو ڈیپ فیتھ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت ہے اور انسانیت سے جو پیار ہے، یہ سارے ہمارے کی آئیڈیاز ہو گئے ہیں ہائی لائٹنگ کے لیے. آگے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عائشہ's اسٹیٹمنٹ کہ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے، ان سے حدیث جو مروی ہے، دیٹ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم morals and characters embody the teachings of the Holy Quran. The Quranic verse جو قرآن کی آیت ہے highlighting the role of رسول اللہ، وہ ہائی لائٹ کرتی ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے رول کو، کردار کو، as a witness, a barrier of glad tidings, a warner and invitor to Allah and a source of light کہ آپ روشنی کا مینار ہیں، ڈرانے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں. یہ ساری چیزیں ہائی لائٹنگ پوائنٹ میں آئیں گی. آگے ہم نے کرنا ہے اپنی تھاٹس کو آرگنائزیشن آف تھاٹس. اسٹارٹ بائی ری افرمنگ کہ دوبارہ ہم نے اس کی تصدیق کرنی ہے. دا ٹرانسفارمیٹیو امپیکٹ آف رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کریکٹر اینڈ فیتھ آن society, emphasize the importance of his life as a model to follow for all humanity کہ ان کی زندگی کی وہ کون سی بات ہے کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک کامل نمونہ ہے. mention the profound connection between his character and the Holy Quran as stated by حضرت. اس اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں ان کا جو تعلق ہے اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. Conclude with the Quranic description of his role as a guide and the light of humanity. Final paragraph structure یعنی کہ یہ ان سب کی روشنی میں جب ہم نے منظم اس کو کر لیا تو فائنل پیراگراف میں ہم کیا کریں گے؟ انٹروڈکشن جو ہوتا ہے انٹروڈکٹری سینٹنس لکھیں گے. سمرائز دا سگنیفیکنس آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم امپیکٹ جو ان کا اثر تھا اینڈ کریکٹر ان کے کردار کے بارے میں. سپورٹنگ سینٹینسز ریفرنس حضرت عائشہ کا ہم اس میں ریفرنس دے سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسٹیٹمنٹ اینڈ اٹس alignment with the Quranic teaching. Concluding sentences highlighting the divine role assigned to Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam as mentioned in the Quran. یہ ہمارا کنکلوژن ہو جائے گا، کنکلوڈنگ سینٹینس بن جائے گا. اور اس میں اب ہم نے فائنل جو ہم سے پوچھا گیا ہے رائٹ اینڈ انفارمیٹیو ایک وضاحتی ایکسپلینیٹری ایسے آن دا ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے پیس اینڈ ٹالرنس. موضوع امن اور رواداری پر ایک معلوماتی اور وضاحتی مضمون لکھنا ہے. ہم نے مضمون لکھا ہے کہ پیس امن جو ہے اینڈ ٹالرنس اور رواداری جو ہے برداشت جو ہے آر اسینشیل وہ ضروری ہیں فار سوسائٹیل اسٹیبلٹی معاشرتی استحکام کے لیے اینڈ پروگریس اور ترقی کے لیے فاسٹرنگ ہارمنی انڈرسٹینڈنگ اینڈ کوپریشن ان اے کانفلکٹ پرون ورلڈ. دیز ویلیوز آر کریشیل فار کو ایگزسٹنس اینڈ میچول رسپیکٹ. یعنی کہ امن اور رواداری معاشرتی استحکام اور ترقی کے لیے انتہائی اہم ہیں جو ہم آہنگی سمجھ بوجھ اور تعاون کو فروغ دیتے ہیں ایک ایسے دنیا میں جہاں تنازعات کا کانفلکٹس کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ اقدار بقائے باہمی اور احترام کے لیے ضروری ہیں. دا امپورٹنس آف پیس امن کی اہمیت. Peace is more than the absence of conflict. It creates an environment for growth, security, and development. It lays the groundwork for education, prosperity, and innovation, allowing
جو کہ الاؤ کرتی ہے انڈیویژلس اینڈ سوسائٹیز ٹو تھرائیو۔ یعنی کہ امن جو ہے وہ صرف تنازعات کی عدم موجودگی نہیں ہے، یہ ترقی، تحفظ، فلاح و بہبود کے لیے ماحول جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ یہ تعلیم، خوشحالی اور جدت کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کی بدولت فرد اور معاشرہ، انڈیویژلز اور سوسائٹیز جو ہیں، معاشرے جو ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ترقی کر سکتے ہیں۔ دا رول آف ٹالرنس، اب کیا ہے؟ رواداری کا کیا کردار ہے؟ رواداری کا کردار، ٹالرنس از accepting and respecting differences in beliefs, cultures and opinions۔ یعنی کہ امن کا تھا پہلے، اب رواداری ہے کہ رواداری مختلف عقائد، ثقافتوں اور رائے کا احترام اور قبول کرنے کا عمل ہے۔ اٹ پروموٹس ڈائیلاگ، یہ مکالمے کو فروغ دیتی ہے۔ پریونٹ discrimination and strengthens social harmony, making diversity a source of unity rather than division۔ یعنی کہ یہ امتیاز کو روکتی ہے اور سماجی ہم آہنگی کو مستحکم کرتی ہے، جس سے تنوع ایک ذریعہ اتحاد بن جاتا ہے، نہ کہ تفریق کا۔ دا انٹرکنیکشن بٹوین پیس اینڈ ٹالرنس، رواداری کا اور پیس کا، امن اور رواداری کے درمیان جو تعلق ہے، یا امن اور رواداری کا باہمی تعلق۔ ٹالرنس از اے وائٹل فار پیس، ٹالرنس رواداری کیا ہے؟ ضروری ہے امن کے لیے۔ ایز اٹ پریونٹس کانفلکٹس ارائزنگ فرام انٹالرنس، جو کہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تنازعات پیدا ہوتے ہیں، کہ رواداری امن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ عدم رواداری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تنازعات کو روکتی ہے۔ ٹوگیدر دے فوسٹر میچور ریسپیکٹ اینڈ انشور دیٹ ڈفرینسز آر ایڈریسڈ تھرو ڈائیلاگ ریدر دین وائلنس، کہ دونوں مل کر باہمی احترام کو فروغ دیتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اختلافات کو تشدد کی بجائے ڈائیلاگ سے، مکالمے سے حل کیا جائے۔ دا رول آف ایجوکیشن، تعلیم کا کردار۔ ایجوکیشن جو ہے انسٹلز دا ویلیوز آف ایمپتھی، تعلیم ہمدردی، احترام اور سمجھ بوجھ کی قدروں کو، رسپیکٹ کو اینڈ انڈرسٹینڈنگ کو اجاگر کرتی ہے۔ بائی ٹیچنگ اباؤٹ ڈائیورس کلچر اینڈ پرسپیکٹیوز، اٹ بریکس ڈاؤن prejudices and perhaps individuals for peaceful coexistence۔ یعنی کہ مختلف ثقافتوں اور نقطہ نظر کے بارے میں تعلیم دے کر یہ تعصب کو توڑتی ہے اور افراد کو پرامن بقائے باہمی کے لیے تیار کرتی ہے۔ دا رول آف لیڈرز، رہنماؤں کا کردار، اینڈ کمیونٹیز اور کمیونٹیز کا۔ لیڈرز اینڈ کمیونٹیز، جو لیڈر اور کمیونٹیز ہیں، مسٹ ایڈوکیٹ فار انکلوسیوٹی اینڈ ایڈریسز انجسٹس، رہنماؤں اور کمیونٹیوں کو شمولیت کو فروغ دینا اور ناانصافیوں کو حل کرنا چاہیے۔ بائی فوسٹرنگ ڈائیلاگ اینڈ کولیبوریشن دے کین کریٹ اے سوسائٹی روٹڈ ان ایکویلٹی اینڈ ہارمنی، کہ مکالمہ اور تعاون کو بڑھا کر وہ ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جو ایکویلٹی، مساوات اور ہم آہنگی پر مبنی ہو۔ یہاں تک ہمارا یہ لاسٹ کویسچن بھی سالو ہو گیا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی ہو سکے، آپ اسٹوڈنٹ ہوں، ٹیچر ہوں یا پیرنٹس ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی پروناؤنسیشن کی مسٹیک ہو جاتی ہے یا بائی مسٹیک کوئی ورڈ ہم غلط بول جاتے ہیں، مسٹیک ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، یا آپ کو اس سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کی مزید رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔